मरी नारायण का गान, नई नई रंगीनियाँ, तुर्की, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना। चाइना बॉर्डर पर जाना है, बड़ा टाइम। सिकंदर आजम 14 लाख मुरब्बा मील का मालिक मर गया। पहलियाँ, मुरब्बे, मकान, गड्डियाँ, सोने जेवरात, डिग्रियाँ, सरकारी नौकरियाँ, बैंक बैलेंस, पेंट कोट, टाइयाँ, कुर्सी मिल गई। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह ताला ने हमें खलीफा बनाया, खलीफातुल फिल अर्ज़। तो ज़मीन में खलीफा बनाने के बाद कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हम पर डाली। ये नहीं कि हमने अपनी मर्ज़ी से जो है वो ज़िंदगी गुजारते चले जाना है, नहीं। हमें इस दुनिया में रहकर अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने इंसान और जिन को अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ज़िंदगी बनाए बंदगी, ज़िंदगी बनाए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी, शर्मिंदगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फला पाई उस शख्स ने जिसने अपनी नमाज में खुशू और खुजू और आजिज़ी इख्तियार की। फला पाई उसने जिसने नमाज की मुहाफ़ज़त की, हिफाजत की। ये नहीं कि उसके अरकान में कोई मिस्टेक की जाए या कभी पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, कभी दिल किया तो पढ़ ली। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में, मुसीबत का वक्त आ गया ना तुम्हारे पे, मुश्किलात आ गई, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। फिर अल्लाह ताला सूरह मुद्दस्सिर में इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नुम वाले जो हैं वो उनसे जन्नत वाले सवाल करते हैं कि तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नुम में ले आई। आगे से जहन्नुम वाले ये जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। पहला सवाल है, पहले ही सवाल में अगर कोई फेल हो जाएगा, पहले ही पेपर में अगर कोई फेल हो जाएगा तो बाकी का जो है वो सवालनामा, बाकी का पेपर कैसे हल किया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नमाज को वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ किया गया। ये नहीं जिसका जब दिल कर रहा है उठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, फजर की नमाज़ इशा के टाइम पढ़ रहा है, इशा की नमाज़ ज़ोहर के टाइम पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अब अगर किसी की नमाज उसे बेहयाई और बुरे कामों से नहीं रोकती तो यकीन करें कि अल्लाह की आयत बिल्कुल बरहक और सच्ची है। नमाज वाक़अतन बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस के मफ़हूम के मुताबिक अगर किसी की नमाज उसे बेहयाई और बुरे कामों से नहीं रोकती तो फिल वाक़या उसने नमाज पढ़ी ही नहीं, यानी उसकी नमाज में वो पावर, वो ताकत है ही नहीं जो उसे बुरे कामों से रोक रही है। यानी उसने बस मुनाफिकों की सी नमाज़ पढ़ी है, सिर्फ़ जो है ना वो टकरे मारी हैं, सिर्फ़ ठूंगे मारे, जिस तरह जानवर जो हैं वो ठूंगे मारते हैं ज़मीन में, इस तरह से बस। फसल तैयार होती है ना तो उसके बाद अगर आंधियाँ आ जाए, बारिश आ जाए, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ जाए तो क्या होता है, पकी हुई फसल तबाह हो जाती है। शैतान के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना, अपनी ज़िंदगी की फ़सल जो बनाई है उसको तैयार फ़सल को ख़राब नहीं करना। शैतान यही बात दिमाग में डाल रहा होता है ना, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, फिर पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे इबादत, अभी कौन सा मरे जा रहे हैं, बाद में नमाज़ पढ़ लेंगे, अभी ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, अभी ये देख लेते हैं, ये काम ज़्यादा। अचानक मौत आ गई तो कहाँ से उस नमाज को जो छोड़ दिया वो कैसे अदा करें, कौन सी नमाज़ पढ़ेंगे, फिर तो नमाज जनाजा ही होगा ना। सिकंदर आज़म के मुतालिक बताया जाता है कि वो बिल्कुल मरने के करीब था, तबीबों ने बताया कि ज़हर है और बहुत गहरा उसका असर है, तो बस अब तुमने मरना ही है। उसने अपने वज़ीरों को बुलाया और कहा कि मर तो मैंने जाना ही है, क्यों ना मरने से पहले बाकी लोगों का भला कर दूं, तो इस तरह करना कि जब मैं मरूं तो मुझे दफनाने के लिए ज़रा लंबा चक्कर लगवा के लेके जाना, ये नहीं कि फ़ौरन से कब्रिस्तान ले जाओ, और मेरा हाथ भी बाहर निकाल कर रखना ताकि दुनिया देख ले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। 14 लाख मुरब्बा मील का मालिक था लेकिन खाली हाथ जा रहा हूँ, ये बताने के लिए
کہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، ہمیں اگر واپس کچھ لے کر جانا ہے تو وہ نیک اعمال ہے، مقدر میں جو ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہنا ہے، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نہیں ہے، روٹی کے لیے ٹائم ہے، روٹی کمانے کے لیے، نان کے جانے کے لیے، دانت کے جانے کے لیے ٹائم ہے، گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے، ناران کا کان مری جانا ہے۔ اب تو نئی نئی رنگینیاں چاہیے نا، اب تو ترکی جانا ہے، ہم نے دبئی جانا ہے، سنگاپور جانا ہے، تھائی لینڈ جانا ہے، ملیشیا جانا ہے، چائنا جانا ہے، چائنا بارڈر پہ جانا ہے۔ بہت ٹائم ہے ہمارے پاس۔ تلاوت کے لیے کوئی ٹائم نہیں، ذکر الہی کے لیے کوئی ٹائم نہیں، تہجد کے لیے کوئی ٹائم نہیں، فرض نماز کوئی ٹائم نہیں، قرآن پڑھنا کوئی ٹائم نہیں، تبلیغ کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ کہے فقیر حسین نہ مانا، کہے فقیر حسین نہ مانا، دنیا چھوڑ آخر کو مر جانا۔ جس سے بھاگ رہے ہیں آخر کو تو ہم نے اسی کے پاس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہونا ہے۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کس سے بھاگ رہے ہیں؟ رب سے لڑائی کر لینی ہے، رب سے متھا لگانا ہے۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ شاید اپنے یہ سیمسٹر کلیئر کر کے، ڈگریاں لے کر، پینٹ کوٹ لے کر، پہن کر، ٹائیاں لگا کر ہمیں کرسی تو مل جائے گی، عہدہ تو مل جائے گا، لیکن سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا نا کہ سکون بس میری یاد میں ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ بیمار ہے نہیں معاف، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھے اشاروں سے پڑھ لو۔ سفر میں معاف نہیں ہے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، جنگ میں معاف نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں میں، دفتروں میں، اپنے محلوں میں اذانوں کی آوازیں سن رہے ہیں، لیکن سن کر بے حس ہیں، بے نمازی بنے ہوئے۔ ہم جو کام کریں اسی میں منہمک ہوتے ہیں، بلکہ اذان کی آواز پر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اب یہ کب پوری ہوگی اذان۔ اور اب تو یہ عالم ہے کہ اذان کے اوقات میں جو کام کر رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اپنے دنیاوی اور کام کر رہے ہیں، تو اسے نہیں روکنا، جبکہ نماز کے لیے جب بلایا جائے، اذان کی آواز آئے، تو اگر تلاوت قرآن پاک بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی روک دینی۔ اذان کی آواز آ گئی ہے، طواف بھی روک دینا ہے، نماز ادا کرنی، اول وقت میں نماز ادا کرنی۔ حسین علیہ السلام علی مقام نے کس لیے ایک رات آخری مانگی تھی؟ نماز کے لیے، لمبے سجدے کے لیے، اور پھر نیزے پر بھی قرآن پڑھا اور سجدے میں سر کٹوایا۔ یا ہمارے پاس کوئی یزید ہے، کوئی شمر ہے، کوئی ابن زیاد نہیں ہے، کوئی ابو جہل نہیں ہے، کوئی عتبہ، کوئی شیبہ، کوئی ولید بن مغیرہ نہیں ہے، لیکن ہم نماز سے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہی ہو جائے گا کہ اگر ہم نے نماز ادا کر لی۔ سبیلیں لگانی ہیں، دیگیں بانٹنی ہیں، نماز نہیں پڑھنی۔ حج کرنا ہے، 15 لاکھ روپے کا آج کل حج ہے، حج کرنا ہے، حاجی بننا ہے، جس کے لیے اتنا پیسہ لگ رہا ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ میں کہتی ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہم سب کو اپنے آپ کو زور زور سے جھنجھوڑنا چاہیے، اپنے آپ کو پیٹنا چاہیے، زوردار چانٹے اپنے گالوں پر مار کر چیک کرنا چاہیے کہ آیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں جو ہم سب سے پہلی عبادت جو کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے پہ فرض ہے، ہم اسے ایسے چھوڑ رہے ہیں، ہم اسے ایسے جانے دے رہے ہیں جیسے اس کے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں کوئی دعوت میں، کسی شادی میں، کسی سالگرہ میں بلاتا ہے تو ہم گھر سے بڑے ٹائم سے نکلتے ہیں۔ شادی کے بلاوے پر تو مہینہ پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں بڑے ٹائم سے، ہم نے جلدی پہنچنا ہے، پورا فنکشن ہم نے اچھے سے دیکھنا ہے، اگلے نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا ہے۔ راستے میں ٹریفک بلاک ہو گئی، راستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، فٹافٹ سے اس کو کلیئر کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، جلدی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جا کے میزبان سے معذرت کر رہے ہوتے ہیں، بس ہم تو ٹائم سے نکل آئے تھے، گھر میں تو تیار ہو گئے تھے، رستے میں مسائل جو ہیں وہ درپیش ہو گئے، اور معذرتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے ہمیں، اللہ دعوت دے رہا ہے، فلاح کی طرف آؤ، حی علی الفلاح۔ وہ تمہاری فلاح ہے، اس میں اپنی فلاح کے لیے نہیں، تمہاری فلاح کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ تم فلاح کی طرف آ جاؤ، تم کامیابی کی طرف آ جاؤ،
ہم جاتے بھی نہیں، معذرت بھی نہیں کرتے، لیٹ بھی نہیں جاتے۔ وہ انسان جس نے ہمیں بلایا ہوتا ہے اپنے ہاں دعوت میں یا شادی میں سالگرہ میں، وہ انسان ہمارا رازق نہیں ہوتا، ہمارا خالق بھی نہیں ہے، ہمارا آقا بھی نہیں ہے، ہمارا مالک نہیں ہے، ہمارے لیے سنتا نہیں ہے ہماری دعاؤں کو، ہمیں دیکھ نہیں رہا، سمیع اور بصیر نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کے آگے منتیں اور معذرتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاس جب جانا ہے، اللہ سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے؟ یہ کہ ہم پیلیاں لے کر آئے ہیں، مربے لے کر آئے ہیں، مکان اور گاڑیاں لے کر آئے ہیں، سونے زیورات، ڈگریاں لائے ہیں، سرکاری نوکریاں لائے ہیں، بینک بیلنس لے کر آئے ہیں بہت زیادہ۔ نہیں اللہ کے بندو، نہیں، ہم ایسا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ پیدائش کا مقصد ہی بندگی تھا، جسے ہم نے ضرورت میں بدل دیا۔ پریشان ہوئے تو اللہ یاد آ گیا، بیمار ہوئے تو یاد آ گیا، مصیبت آئی تو یاد آ گیا، کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرا لی تو یاد آ گیا۔ بعضوں کو تو ان مصیبتوں پہ بھی کچھ نہیں یاد آتا۔ کھانا، روٹی، مکان، اولاد ضرورت تھی، ہم نے مقصد بنا لیا، جبکہ مقصد اللہ اور اس کی رسول کی غلامی ہے، مقصد اللہ کی بندگی ہے، مقصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہم اتنی بے وفائی کر رہے ہیں نا کہ اللہ بلا رہا ہے اور ہم نہیں جاتے، پھر بھی وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں صحت دے رہا ہے، ہمیں اولادیں دے رہا ہے، ہمیں بے حد و حساب برکتیں دے رہا ہے۔ سارے زمانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، بس اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ بلا رہا ہے، ہم کہتے کوئی بات نہیں، بلاتا رہے۔ ہم بغیر کسی وجہ کے اعلانیہ بے نماز ہیں، ہم کہتے ہیں بلا رہا ہے، بلاتا رہے، زبان سے نہیں کہہ رہے، بالکل نہیں کہہ رہے، مسلمان ہیں، چلو ابھی تھوڑی سی شرم باقی ہے، زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن عمل سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں آنا، بلاتے رہیں، کہتے رہیں حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کہتے رہیں، ہم نے نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا اور تم نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ماؤن میں فرمایا تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی ہی نمازوں سے غافل ہیں۔ ایک گناہ جے ماپیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جے ماپیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً نہیں پکڑ رہے، مہلت دے رہے ہیں، پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ باز آ جاؤ، وہ پلٹ آؤ، وہ دوستی کر لو، وہ واپس آ جاؤ۔ ہم اڑے ہوئے اپنی ضدوں پر، نہیں جی نہیں آنا۔ بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا نماز نہیں پڑھنی آتی، نماز نہیں سیکھ رہے، قرآن نہیں پڑھنا آ رہا، کہیں نہیں سیکھ رہے۔ بڑے بڑے بابے دیکھ لو، بڈھیاں عورتیں دیکھ لو، اپنے پوتیاں کو لو، نواسیاں کو لو، اسٹیٹس لگانا سیکھ رہے ہوں۔ سچ کہہ رہی ہوں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، یہ موبائل فیچر سیکھ رہے ہیں لیکن دین نہیں سیکھا جا رہا، دین سیکھنے کا دل ہی نہیں ہے۔ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا موت سنیہے آئے۔ کالے بال آ گئے، چلے گئے، سفید آ گئے، ہوشیار ہو جائیں۔ فصل پک جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم کاٹ دیتے ہیں نا، فصل پک گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، کاٹنی ہے اب۔ سفید بال والے بھی زیادہ ہوشیار ہو جائیں، کسی بھی وقت فصل کٹ سکتی۔ ویسے تو جوانوں کو بھی دیکھا ہے، 10 سال کے، 8 سال کے، 13 سال کے بچے بچیاں جو ہیں وہ وقت جب اللہ نے مقرر کیا ہے نا، بال سفید آ جاتے ہیں، لیکن ہم کالے کے کالے، دل کالے، روح کالی، خیالات کالے، ذہن کالے۔ کدوں ہونا ہے صاف ستھرا؟ 20 پہ نہیں مرے کوئی نہیں، 30 پہ نہیں مرے،
40 پہ نہیں مرے، 50 پہ نہیں مرے، 60 پہ نہیں مرنا تو ہے نا، بس باز آ جائیں، اللہ نے مہلت دے دی، اللہ کے آگے جھک جانا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، شیطان کے بہکاوے سے باہر آنا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سکھوں کو دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا ہی ہے، فلموں میں بھی دیکھا ہی ہے۔ آپ کو یہ نہ کہنے جی میں نے فلمیں نہیں دیکھی، ساری دیکھ دے۔ فلموں میں پگے نہیں اتارتے، وہ ہیرو نے بھی پگ پہنی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے اگر یہاں کوئی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے تو ننگے سر، پف دکھانے آئے ہو، کس کو دکھانا ہے؟ بٹن کھلے ہیں، گریبان کھلے ہیں، آستینیں چڑھائی نہیں ہیں، کشتی کرنے آئے ہیں۔ ظاہری اور باطنی آداب کا خیال تک نہیں ہوتا نماز میں۔ داڑھی میں خارش تو نماز میں ہی کرنی ہے، کپڑے ٹھیک نماز میں ہی کرنے، سارے مسائل نماز میں ہی سوچنے ہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور ایسا ہی واقعہ سا ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ امام نماز پڑھاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ اس میں شش و پنج میں ہی ہوتا ہے کہ 3 رکعتیں پڑھائی ہیں کہ 4 پڑھائی ہیں، لوگ کوئی کہتے ہیں 3 پڑھائی ہیں، کوئی کہتے ہیں 4 پڑھائی ہیں، یقین کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ 3 ہی پڑھائی ہیں، سارے حیران ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں سب کو ہی مغالطہ ہے، کیونکہ دھیان تو ہے نہیں نا کسی کا بھی، دل کی گہرائی سے نماز تو پڑھی نہیں نا جا رہی۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ تو اس سے پوچھتے ہیں بھئی تو اتنے یقین سے کیسے کہہ رہا ہے؟ آگے سے کہتا ہے میری 4 دکانیں، میں نے 3 کا ہی حساب کیا تھا، میں نماز میں ہی کرتا ہوں حساب سارا۔ اب بتائیں کہاں ہیں وہ مائیں جو قرآن پڑھا کرتی تھیں، جو نماز پڑھا کرتی تھیں، بچوں کو لے کر اپنے ساتھ کھڑا ہوتی تھیں؟ کہاں ہیں وہ باپ جو بچوں کو مسجد لے کر جاتے تھے؟ تو سب دنیا کے دھندوں میں پھنس گئے، موبائل کے اندر پھنس گئے، سب اپنے اپنے موبائلوں میں اپنی اپنی زندگی میں پھنس گئے۔ جمعے کی نماز یار، عیدین کی نماز اعلانیہ چھوڑیں، مسلم کمیونٹی چھوڑ دیں، رضائن دے دیں رضائن، نہیں ہے مسلمان ٹھیک ہے، اعلانیہ اور بھی تو کام کر رہے ہیں نا، تو اعلانیہ دوسرے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ پھر سجدوں سے عشق کر لو جوانی بار بار نہیں ملتی، سجدوں سے عشق کر لو جوانی بار بار نہیں ملتی، جب اللہ مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نازل کیا۔ نماز یہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نازل نہیں کیا، بلکہ اپنے محبوب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں یہ نماز عطا کی۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔ جب تم نماز نہیں پڑھ سکتے نا تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی۔ اور ایک مفہوم حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، اذان ہوتی ہے سنتے ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور سلف صالحین وہ کہتے ہیں کہ بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، اور پھر فرماتے ہیں کہ بے نماز جو ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے۔ اور سلف صالحین یہ بھی کہتے ہیں کہ تارک نماز واجب القتل ہے۔ اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے یا بیٹھے رہنا ہے؟ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ایسی نماز پڑھیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کے عرش کے سائے تلے اس دن وہ شخص بھی ہوگا، وہ انسان بھی ہوگا
جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. جو ایک نماز پڑھتا ہے اسے دوسرے کی جو ہے وہ ہوتا ہے وقت انتظار کہ کب آئے گا دوسری نماز کا ٹائم، کب اللہ سے ملاقات کا ٹائم آئے گا. کس قدر پرکیف ہے تیری ذات سے عشق اے اللہ، کس قدر پرکیف ہے تیری ذات سے عشق اے اللہ. بے وفائی کا خدشہ نہ جدائی کا ڈر، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی بن نہ سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پکے سچے مسلمان اور پکے نمازی بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی ہزارہ کروڑہ رحمتیں اور برکتیں نازل کر دے. اللہ ہمیں اتنا زیادہ مضبوط ایمان والا نمازی بنا دے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم اپنے انجام سے راضی ہو جائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم اور کرم نازل کرے، بالخصوص میرے والدین پر اللہ اپنی ہزارہ کروڑہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ.